नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिबजादा फसी चिश्ती और मलाइका वकार आपको इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। मैं तमाम हाजरीन की शिरकत का निहायत मशकूर ममनून हूँ। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज हम इस तकरीब में किस मौजू पर बात करने के लिए इकट्ठा हैं। जी हाँ, वो मौजू पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा, मगर तिलावत से पहले मैं हम के चंद अशार आपको सुनाना चाहूंगा। मेरी जानो दिल से करीब तर, मेरी जानो दिल से करीब तर, मेरी धड़कनों से जुदा नहीं। करे दर गुजर वो खताएं सब, करे दर गुजर वो खताएं सब, कभी होता मुझसे खफा नहीं। मेरा रब वो रब्बे करीम है, मेरा रब वो रब्बे करीम है, नहीं कोई उसके सिवा नहीं। तिलावत कुरान पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। ख्यालात, एहसासात और नजरियात का इख्तिलाफ एक तरफ, पर जिम्मेदारी का एहसास एक ऐसा मुश्तरका और अहम एहसास है जिसके होने से बाज़ाब्ता कौमें तश्कील पाती हैं। एहसास का होना हमारी सोच के होने को अयां करता है। फिर फिक्र, ऐसी फिक्र कि जिससे बुलंद कामत और सीना सुपर पहाड़ हिफाजत के लिए आन खड़े होते हैं। इन तमाम अनासिर का होना एक कौम को आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, जिसको इकबाल ने सुरैया कहकर लोगों पर वाजे किया, और इसका ना होना कौम के जवाल का सबब बनता है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तसर सा तारुफ करवाना चाहूंगी। एहसास जिम्मेदारी एक ऐसी वाहिद गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो कि कोई भी सियासी, मजहबी और फिरका वाराना वाबस्तगी नहीं रखती। इस तंजीम का वाहिद मकसद मुल्क व कौम के नौजवानों को आगाह करना है उनके फराइज से और उनकी जिम्मेदारियों से। मजीद ये कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मौजूद हर इंसान के लिए मसावी हकूक को यकीनी बनाना और साथ ही साथ सकाफती मजहबी हम आहंगी को फरोग देना है। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के गहरे नजरियाती असूलों और इक़्तिदार को फरोग देना है। आजकल हर नौजवान का सर वक्त इस कदर दर्दनाक है कि किताब खोलने से पहले ही दिल खोलने लगता है, क्योंकि आजकल ये नौजवान मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक के हाथ में गिटार है तो एक के हाथ में हथियार। बाकी हथियार और गिटार के दुराहे पर खड़े बेरोजगार हैं। हर चेहरा अपनी बेबसी का अमली नमूना पेश कर रहा है। इकबाल ने इन नौजवान के मुतालिक कुछ इरशाद कहा है कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। वो क्या गर्दो था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। मगर तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इसी नौजवान नस्ल को जब हम कुछ यूं देखते हैं तो वो शहजाद राय, अरशद नदीम और बाबर आजम की शक्ल में नजर आते हैं। अब मैं तारीख के नौजवान हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करना चाहूंगा। मैदान करबला में वो जब मक्तल की तरफ चले तो दुश्मनों पर ऐसा वार किया कि यजीदी लश्कर के औसा खता हो गए, और मोहम्मद बिन कासिम ने भी अपनी नौजवानी में काफी फतूहात के जंडे गाड़े। इन नौजवानों के मुतालिक अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं इरशाद कहा है कि उकाबेरू जब बेदार होती है जवानों में, उकाबेरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो निडर है, बेबाक है, जुर्रतमंद है। चाहे बात हो खत्म नबूवत की या जिक्र हो कश्मीर का, चाहे मुद्दा हो पाकिस्तान की बका का या फिर मकसद हो अर्ज़ पाक की सलामती, हर तरह से अपनी खिदमात पेश की, हर तौर से साबित किया कि एक पाकिस्तानी होने का असल मतलब और असल मकसद क्या होता है। पाकिस्तान की जानिब उठने वाली हर बुरी नजर को मस्त किया और हर गलत हिलने वाले होंठों को तिफल बांधा। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो इन गिनत खसूसियात के मालिक हैं और किसी तरह भी किसी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं। मोहतरम शहीद सियालवी साहब, आप इस वक्त SYP के सदर के तौर पर भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और आज हम आपके इल्म से मुस्तफीद होने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर, वतन अजीज इस वक्त जिन मसाइल में घिरा हुआ है और जिस तरह अक़वाम आलम में हमारे हालात दगरगो हैं,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان اپنا کردار کیسے نبھا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں سر۔ بہت شکر گزار ہوں اپنی بہن ملائکہ کا بھی اور چشتی صاحب کا بھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری نسبت کا ایک شخص اس وقت پوسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری ایک ہی نسبت ہے اور میں بعد میں ان سے لازمی رابطہ بھی کروں گا۔ سر جزاک اللہ۔ مجھے ابھی یہ بتائیں کہ یہ کوشچن آنسر سیشن ہے یا میں اپنی گفتگو کا پراپر آغاز کروں، اس کے بعد پھر کوشچن آنسر کی طرف آ جائیں؟ سر آپ اپنی گفتگو کا پراپر آغاز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ اینڈ میں کوشچن آنسرز لیں گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دیکھیں، پاکستان کے مسائل ہر شخص کو پتہ ہے۔ ہم اینڈ پہ 3 پورشن میں اس میں لے کے آؤں گا، جو میکسیمم گفتگو ہوگی، جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ ہوگی کہ نوجوان کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، نوجوان کیا کر سکتے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اور اس میں کوئی باہر کی ایگزامپل نہیں دوں گا، میں اپنی ایگزامپلس دوں گا تاکہ آپ کو میں ایزیلی سمجھا سکوں کہ کس طریقے سے میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس سے آپ کو آٹومیٹیکلی سبق مل جائے گا کہ یار ہمارے ساتھ کا ایک شخص جو شاید ہم سے 4-5 سال بڑا ہے، وہ کیسے اس مقام تک پہنچا اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا پورشن ہوگا وہ آئیں گے ہم لوگ کہ کیا امیدیں زہر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے، اور جو مسائل ہیں پاکستان کا تیسرا پورشن، اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں نے جب میں 16 سال کا تھا تو 2010 میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز ATI انجمن طلبہ اسلام ایک نان پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن تھی، اس سے کیا۔ 5 سال میں اس میں رہا، پہلے ڈسٹرکٹ اٹک کا میں کنوینئر رہا، پنڈی کینٹ کا ناظم الیکٹ ہوا، اسلام آباد سٹی کا 1 سال کے لیے ناظم الیکٹ ہوا، پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الیکٹ ہوا، پھر کالجز کاؤنسل کا پورے پاکستان کا چیئرمین بن گیا اور AJK کا بھی۔ تو اس میں نے 1 مہینے میں کوئی 30-35 وہ شہروں کا وزٹ کیا، وہاں جلسے ریلیاں جو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کرتا ہے وہ کام میں نے کیے۔ اس کے بعد جو پہلا میں آپ سے عرض کروں کہ زندگی کا پہلا جو میں نے احتجاج کیا وہ میں نے کیا APS آرڈننس میں نے وہاں سے میٹرک کی تھی، اور فرسٹ ایئر کے کچھ دن میں نے وہاں پڑھا، پھر FG سر سید کالج راول پنڈی سے مال روڈ پہ جو ہے وہاں سے میں نے FSC کی، پھر ایپ کامز ابھی نمل بن چکی ہے، تب یہ UET ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ تھی، وہاں سے میں نے سافٹ ویئر انجینئر۔ تو آفٹر مائی میٹریکولیشن جب میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا تھا میٹرک اور FSC کی چھٹیوں کے درمیان، FSC میں جاتے ہی جو پہلی خبر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور پاکستان کے کچھ شہریوں کو بلکہ پاکستان کے کچھ فوجی جوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے نیٹو فورسز کی جانب سے۔ اور اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یار میں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، ہم کس منہ سے 14 اگست منا رہے ہیں کہ جب ہمارے جوان شہید کر کے نیٹو فورسز چلی جاتی ہیں ہم ریٹیلیٹ کرنے کے قابل نہیں۔ میرے ساتھ کلاس فیلوز میں میجورٹی فوجیوں کے بچے تھے، انہوں نے کہا یار اس دھماکے میں یا اس اٹیک میں تو ہمارے والد بھی ہو سکتے، وہ بھی شہید ہو سکتے تھے، تو ہم تب تک ویٹ کریں جب تک ہمارے خاندان میں کوئی لاش ہے، کیا باقی جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے جوان نہیں ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہیں کہ جو APS ہوتا ہے، APS یا کسی بھی آرمی کا انسٹیٹیوشن جہاں پڑھ رہے ہو وہاں پر یہ تصور تنظیموں کا، پارٹیز کا ہوتا ہی نہیں ہے، اور احتجاج کا تو تصور ہی نہیں۔ پہلے دن آپ کے اماں ابا کو بلائیں گے اور بولیں گے کہ جی اپنے شہزادے کو اپنے ساتھ لے جائیں، دوبارہ اس کالج کا رخ نہ کیجیے۔ لیکن ہم نے کہا کہ اب ایک قربانی تو ہمیں دینی پڑی، میں نے احتجاج کی کال دی۔ جس دن احتجاج کی کال دی APS آرڈننس کے باہر، اور فوجی فاؤنڈیشن اور FG سید کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ آئے، تو جو میرے کلاس فیلوز تھے جن لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے احتجاج کرنا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ شہیر صاحب ان کو شہیر صاحب تو نہیں، ان کے شہیرے ابے نے اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا یار میرے ابے نے تو مجھے بڑا الیکشن آفس کھول کے دیا ہوا ہے،
تو اجازت کیوں ملتی ہے احتجاج؟ کون سا آرمی آفیسر چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جا کے ریلیاں نکالے، دھرنے دے، نعرے لگائے؟ یہ تو آپ کو خود انیشیٹو لینا ہوتا ہے. اینی ہاؤ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے تلاوت بھی میں نے خود کی، اس سے پہلے جو اسٹیٹ سیکٹری ہوتا ہے وہ بھی میں تھا، نعت بھی میں نے پڑھی، اس کے بعد تقریر بھی میں نے کی، اس کے بعد نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی میں نے خود ہی دکھایا. تو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے بڑی مشکل سے 2010 میں دوستوں یاروں سے پیسے جوڑ کے میگا فون ہم نے لیا 3,500 کا، وہ جو مائک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ ہر جگہ وہ آن ہو جاتا ہے، وہ لیا. 500 روپے کا ہم نے پینافلیکس بنایا، اس پہ وہ نیٹو مرد آباد کے نعرے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہوئے تھے. وہ لے کے ہم نے تقریر شکریہ کی، اور اس طریقے سے ہمارا آغاز ہوا. پھر 2012 میں جب میں سیکنڈ ایئر میں پہنچا تو امریکہ میں پہلی مرتبہ گستاخانہ فلم بنی تھی، تو اس کے اگینسٹ پاکستان میں سب سے پہلا احتجاج ہم نے کیا. آپ وڈ یو بلیو آئی واز 17 ایئر اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور راول پنڈی کچہری کے 1000 وکیل اور 2000 اسٹوڈینٹس اے پی ایس آرڈننس کے، ایف جی سر سید کالج کے، اسکالرس کالج ایک ادھر ہوتا تھا، اے پی ایس ویسٹریج کے، فوجی فاؤنڈیشن کالج کے، تقریباً سارے ہی آرمی کے کالجز تھے وہاں. کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کنٹونمنٹ میں ہوتا تھا تو انہی بچوں کا ہم نے آن بورڈ لیا. وہ 2000 اسٹوڈینٹس ہمارے ساتھ نکلے. لیکن اس بار احتجاج کی نوعیت ذرا منفرد تھی. احتجاج ہوتا ہے پوسٹر اٹھا کے نعرے لگا کے گھر آ جاتا. اس بار ہم نے موو کیا 35 کلومیٹر فرام کچہری چوک ٹو امریکن ایمبیسی، اور پیدل. اور یہ اگست کا یا سپتمبر کا مہینہ تھا غالباً، مطلب نئے نئے کالجز دوبارہ جو اوپن ہوتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد، اور شدید گرمی تھی. اور جب ہم نے احتجاج کی اور فیض آباد کراس کرتے گئے جب، تو ہم پہ شیلنگ شروع ہونا شروع ہو گئی. اور شیلنگ آپ میں سے اگر کسی نے وہ دیکھی ہو، اور ایک ایسے بچے کے لیے جس نے ساری زندگی برگر کھائے ہوں، یا ساری زندگی اس نے وہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہو اور سونے کے چمچ لے کے پیدا ہو، اس نے کوئی اس طرح کا جب وہ دکان پہ بھی جاتا ہو تو وہ بیٹ مین کو ساتھ لے کے جاتا ہو، ایسے شخص کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور میرے لیے تو اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، بیسیکلی گاؤں آنا جانا میرا لگا رہتا تھا، میرے والد نے لازم کیا تھا. لیکن باقی بچوں کے لیے بڑا مشکل تھا. ہم میں سے کئی لوگ، ہمارے جو دوست تھے، وہ بے ہوش ہو گئے، ربڑ بلٹس ہم پہ چلائی گئی. ظاہر ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے ملک کے سفارت خانے کو پروٹیکٹ کرے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا تھا، ہمارا خون کھول رہا تھا، کیونکہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے تو ہمارے لیے کوئی ہے نہیں. تو ہم لوگ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو تب ہم سارے دوست اندازہ لگاتے ہیں، یار زندگی کوئی اصل زندگی تو یہ ہے، اور زندگی کا مقصد تو یہ ہے. ہم تو شاہ رخ خان، سلمان خان، امیتابھ بچن کو آج تک ہیرو بناتے تھے، اور بچپن سے سوچتے تھے کہ یہ شاہ رخ خان بنے گے یا سلمان خان بنے گے. دین وی ریئلائز کہ یار جو لوگ کشمیر میں بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے ہیں، اصل ریئل لائف ہیروز تو وہ ہیں. یہ تو سارے ڈرامائی ہیروز ہیں. یہ جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں، جو 16 20 سال کے لڑکے لڑکیاں لڑ رہے ہیں، جس لڑکی کو جب اس کو ہتکڑی باندھی جاتی ہے تب بھی وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، کون کی بیٹی تو وہ ہے. اور پھر اچانک جب ہم نے یہ احتجاج کیا، اس کے بعد پورے پاکستان میں، کیونکہ جب ہم پہ شیلنگ ہوئی تو وہ شروع ہو گیا، میڈیا کوریج شروع ہو گئی، اور پورے پاکستان کے ساری سیاسی مذہبی جماعتیں سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئی. 1 ہفتہ یہ سلسلہ چلتا رہا احتجاجوں کا، اور احتجاج شدت اختیار کر گیا تھا کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی میں کوئی نہ کوئی چینج لانا تھا. اتنے میں خبر آتی ہے کہ ملالہ یوسفزئی پہ اٹیک ہو گیا، اور اس وقت پوری قوم کی توجہ ملالہ کی طرف چلی گئی. دین وی ریئلائزڈ آفٹر 2-3 ایئرس کہ بھئی وہ جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ اس چیز کو ڈی سنتھسائز کرنے کے لیے رچایا گیا تھا، توجہ ہٹانے کے لیے. جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا موومنٹ ہوتی ہے تو آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ دھماکہ ہو جاتا ہے، تو اکثر دھماکے توجہ ہٹانے کے لیے کیے جاتے ہیں، چاہے بارڈر پار سے کیے جاتے ہیں یا چاہے کسی اور پڑوسی ملک سے کیے جاتے ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس کے بعد یہ اپنی جدوجہد ہم نے 5 سال ATI میں جاری رکھی. دین آئی ریئلائزڈ کہ یار
آپ ایک اسلامک نیم کے ساتھ کبھی بھی یونیورسٹیز اور کالجز میں صحیح طریقے سے ایسیس حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان میں طالبانائزیشن، ایک تو افغان طالبان ہوتے ہیں، ایک یہ دہشت گرد طالبان ہے جو ہمیں ٹکرے ہوئے ہیں، تحریک طالبان. تو یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی اگر داڑھی لمبی ہو تھوڑی سی تو آپ کو لوگ دہشت گرد کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس دور میں آئی ریمبر آپ لوگ اگر ابھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ اس وقت 6ٹھی 7ویں کلاس میں ہوتے ہوں گے، اور میں اس وقت مطلب سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہوں گا. 4-5 سال کا اگر ہماری ایج پر فرق ہے. اس دور میں آئی ریمبر، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ٹی وی پہ یہ چلا کرتے تھے، ایڈورٹیزمنٹس چلتی تھیں کہ اگر آپ نے کسی داڑھی والے شخص کو دیکھا ہے، اس کے 5 ٹخنوں سے اوپر ہیں اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو اس نمبر پہ اطلاع. تو لوگ داڑھی والوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلاموفوبیا یہ پھیلایا گیا، مسلمانوں کے اندر پھیلا دیا گیا. نان مسلمس تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. آئی اسٹل ریمبر کہ ہمارے ایک والد صاحب کے یونٹ آفیسر تھے، تو ان کے گھر میں ایک نائی آتا ہے ان کے بچوں کے بال کاٹنے، اور اس کی داڑھی تھی تو بچے اسے کہتے تھے کہ طالبان انکل کیا حال ہے آپ کا. تو یہاں تک یہ سلسلہ بن گیا تھا. اور جب بھی آپ نے کسی کاسٹ، کریڈ یا ریلیجن کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو آپ اسی حلیے میں اپنے لوگ پیدا کرتے ہیں. انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ ٹیپو سلطان جب کھڑا ہو گیا انگریزوں کے خلاف اور اس نے انگریزوں کو تگنی کا ناچ نچایا، اور وہ جب شہید بھی ہوا تو اس کی ہاتھ میں تلوار اتنے زور سے بندھی ہوئی تھی کہ نو انگریز ڈیئر ٹو گو نیئر ہم، کہ بھائی یہ دوبارہ زندہ ہو کے ہمارا سر نہ الگ کر کے بیٹھ. تو وہ اس کی لمبی لمبی مونچھیں ہوتی تھیں ٹیپو سلطان کی، اور روبدار پرسنالٹی ہوتی تھی. انگریزوں نے کیا کیا کہ اسی ٹیپو سلطان کی مونچھوں کا مذاق بنانے کے لیے جو ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا کرتا تھا، اس بندے کو کہا کہ تمہاری مونچھیں بڑی ہونی چاہیے، اور اپنے برٹش آرمی میں یہ کام کر دیا. انفارچونیٹلی ہمارے آج بھی اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور مونچھیں رکھنے کا الاؤنس ملتا ہے اس بندے کو جو دروازہ کھولتا ہے. ہم لوگ ابھی تک اس غلامی سے نہیں. دوسرا کام کیا کیا کہ جو ہمارے ٹرائبل ایلڈرز ہوتے تھے نا، جو انگریزوں کے اگینسٹ لڑتے تھے اس دور میں، بیفور پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی دستاریں ہوتی تھیں اور داڑیاں ہوتی تھیں اور شیروانیاں انہوں نے پہنی ہوتی. تو انگریز نے کیا کیا کہ اپنے جو آج جس طرح 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، تب جو ان کے بہترین ہوٹلز ہوتے تھے یا میس ہوتے تھے، ادھر جو بندہ دروازہ کھولنے کے لیے اور آپ کو خوش آمدید کہتا تھا، وہ ادھر انہوں نے بونے کھڑے کرنا شروع کر دیے اور انہیں شیروانیاں پہنا کے دستار پہنا دی، تاکہ مسلمان جو ٹرائبل ایلڈرز ہوتے تھے یا مسلمان جو ریلیجس کلیرکس ہوتے تھے ان کی توہین کی جا سکے کہ آپ کے لباس میں ایسے لوگ موجود ہیں. اور پھر انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ ان کے میس میں جو بندہ شراب سرو کرے گا ان کی میم صاحب کو یا انگریز صاحب کو، اس کے لیے داڑھی بہت ضروری ہونی چاہیے. تو لوگوں کو تو روزگار چاہیے ہوتا تھا، وہ داڑھی والے سارے آ جاتے کہ سر ہمیں رکھ دیں، ہم شراب سرو کر لیں گے، کوئی بات نہیں، بچوں کا پیٹ جو پاتے. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ بڑے بڑے 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹلز میں چلے جائیں پاکستان میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یار وہی شیروانی والا بندہ اور اس نے سر پہ دستار بندی ہوئی، اور ایون سرکاری میس میں بلکہ سوچ رہا ہوں مجھ سے لیٹ ہو گیا، میں کور کمانڈر کو لیٹر بھی لکھوں کہ یار آج بھی آپ گیریزن میس میں جاتے ہیں تو جو دروازہ کھلتا ہے اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے اور دستار پہنی ہوئی ہوتی ہے، آپ اسے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنا کے کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ آپ وہی مینٹیلٹی کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی اس چیز کی. ظاہر ہے اس نے تو یا ہمارے اداروں نے یا ہمارے ملک کے لوگوں نے کوئی جان بوجھ کے توہین کے لیے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے تو اس کو سٹائل سمجھ لیا، لیکن بیسیکلی یہ ہمارے کلچر کی توہین ہو رہی تھی. یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور پھر اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے اس حلیے میں دہشت گردوں کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا. تو آپ کوئی اسلامک نیم لے کے کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے تھے. تو ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنا دی. ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کے جو یوتھ ونگز تھے، ان کے جو مین اسٹیک ہولڈرز تھے، ان کو میں نے آن بورڈ کیا. آئی وانٹ کہ آپ 2-4 لوگ اس کو اسکرین ریکارڈنگ کو بھی آن کر لیں تاکہ سارا سیشن آگے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو یوٹیوب وغیرہ. اچھا، تو ہم نے کیا کیا کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ فارم کی. اس کو فارم کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سوری یہ بیچ میں کٹ گیا تھا، ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ فارم کی اور پھر ہر یونیورسٹی اور کالج میں جانا ہم لوگوں نے شروع کر دیا. اور
وہاں پر پینٹ کوٹ پہنی، ٹائی شائی پہنی، تاکہ کسی طریقے سے ہمارا ایکسیپٹنس لیول کریٹ ہو جائے، اور مونچھیں رکھ لیں یا ہلکا سا خط رکھ لیا، فرینچ کٹ بھی رکھی. وہ فرینچ کٹ کے علاوہ جو صرف وہ ہونٹوں کے نیچے چھوٹی سی وہ چنی سی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ تک رکھی. تو ہم نے کہا کسی طریقے سے لوگ سنے ہمیں. اور اس وقت ہم نے اقبالیات پڑھانا شروع کی نوجوان، کیونکہ علامہ اقبال پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، اور اگر آپ اقبال پڑھانا شروع کر دیں اس قوم کو، آپ کو اور کچھ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اس قوم کے اندر غیرت کو زندہ کرنے کے لیے. کیونکہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے جو پڑھا ہے وہ ایک پہاڑ اور گلیری، ایک مکڑا اور مکھی اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے علاوہ پڑھائی. جب ہم لوگ اقبال کی خودی کے کانسیپٹ کو باقی پڑھ لیں، کسی دن اس پہ الگ سے ہم سیشن رکھ لیں گے، اور یو وڈ انجوائے، یو وڈ لو ٹو لسن دیٹ، کہ اقبال میرے نزدیک اپنے دور کا سب سے بڑا ولی کامل اور درویش تھے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اقبال کے بعد اگر کوئی درویش اور ولی تھا اپنے دور کا تو قائد اعظم تھا. اور اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مولوی یا پیر کی خواب میں بھی آگے کہہ سکتے تھے کہ بر صغیر جاؤ اور پاکستان بناؤ، ایک نیا ریاست بناؤ اور مسلمانوں کی قیادت کرو. کیا وجہ تھی کہ ایک پینٹ شرٹ پہننے والے، کوٹ ٹائی لگانے والے، کلین شیو مسٹر کے پاس، قائد اعظم مطلب محمد علی جناح جیسی شخصیت کے پاس رسول اللہ علیہ السلام بیداری کی حالت میں انہیں زیارت کا شرف بخشا، اور انہیں کہا کہ جناح تم جاؤ اور بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم میں کوئی صلاحیت تھی. اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. تو ہم لوگوں نے یونیورسٹیز اور کالجز میں اس وقت ڈیبیٹ چلتی تھی کہ نظریہ پاکستان تو ویسے ہی ہے، یہ تو جذباتی بات ہے، پاکستان بننا بھی چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا، اکنامکلی تو ہم انڈیا کے ساتھ زیادہ اسٹیبل تھے. دیکھو نا پاکستان میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے. ایون اس وقت بھی میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں یو پی ایس پہ کر رہا ہوں، تو بجلی اس وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن پھر بھی یہ ساری بات، تو اس وقت پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا، پاکستان کے بننے کے نیریٹو کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، جو کام ہم لوگوں نے اپنے ذمہ لیا. اور پھر ایک نیریٹو تھا کہ یار اسلام تو صرف مولویوں کا کام ہے، پیروں کا کام ہے، اس کا دفاع کرنا تو وہ جانے، ان کا کام جانے جی، یہ تو حلوے کا معاملہ ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو لوگ جب ہم 5-7 سال کے بعد پاکستان کو دیکھیں گے تو یہ تو سارا ہیپی مسلم والا کانسیپٹ یہاں پر بن چکا ہوگا، لوگوں کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. تو اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے یہاں پر. اب اسلام ہمارا محتاج تو نہیں، ہم تو اس کے محتاج ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے خدمت کیا کرنی تھی. ہم نے کہا جب میرے حلیے کا بندہ جو عام نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ لگا کے گپ بھی لگائے گا، جو اسی یونیورسٹی میں پڑھے گا جہاں باقی لوگ پڑھتے ہیں، جو اسی ماحول میں پرورش پائے گا جہاں باقی پاتے ہیں، جو اسی طریقے کا لباس پہنتا ہے جو باقی پہنتے ہیں، جو اسی طریقے کا حلیہ رکھتا ہے جو باقی رکھتے ہیں، ایسا بندہ جب اسلام کے نیریٹو کو ڈیفینڈ کرے گا، جب کوئی بندہ اینٹی اسلامک اپروچ لے کے آئے گا، ایسا بندہ جب ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرے گا، تو باقی لوگ جو ہے دے وڈ فیل کمفرٹیبل. کیوں کہ یار یہ تو ساڑھے بھر کا منڈا ہے، یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے، نوجوان ہے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ کر رہا ہے تو یار یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا حلوے والا چکر نہیں ہے، اس نے کون سا پیسے لینے ہیں کام کرنے کے، یہ اس کی کون سی روزی روٹی اس کام سے چھٹی. اور ہم نے یہ کام شروع کیا، اور اللہ کی اتنی کرم نوازی، 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے اندر پاکستان کی 250 رجسٹرڈ یونیورسٹیز میں سے 197 یونیورسٹیز میں اپنا اسٹرانگ نیٹ ورک بنا چکا. اور پھر گلگت سے لے کے کراچی تک، پشاور سے لے کے کشمیر تک ہر یونیورسٹی میں یا میں گیا یا اپنے نمائندے بھیجے اور وہاں سے امتیاز کرائے. یہ ساری جدوجہد میں نے جاری رکھی. پھر میں نے کہا یار اب ہمیں ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے. میرے ملک میں خرافات شروع ہو گئی، میرے ملک میں ریزرو سیٹ دی جاتی ہے پارلیمنٹ میں، خواتین کو کہیں نہیں دی جاتی. میرے ملک میں محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن جاتی ہے خاتون، اور کہیں اسلامک ملک میں اس طرح نہیں ہوتا. میرے ملک میں اسپیکر قومی اسمبلی بنایا جاتا ہے خاتون کو، یہ میرا اعزاز ہے میرے ملک کا، اور کہیں نہیں ہوتا. میرے ملک میں آرمی میں خواتین، نیوی میں خواتین، ایئر فورس میں خواتین، میڈیکل کور میں خواتین، انجینئرنگ کور میں خواتین، سپلائی کور میں خواتین، ہر جگہ پہ. تو اس کے باوجود ایسے نازیبا نعرے لگنا اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ
کہ لوگ बेचारे कहें कि यार ये हम किस पाकिस्तान में जी रहे हैं, ये वो पाकिस्तान तो नहीं था जिसका ख्वाब कायद आज़म ने। तो तब मैंने लोगों से कहा कि यार इसको रोकना चाहिए। कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि बड़े-बड़े वज़ीरों, मशीरों और बड़े-बड़े ऑफिसर्स की बेटियां और बेटे इसके पीछे खड़े हैं। तो आई स्टूड अप, मैंने उस पे धरना दिया कि मैंने कहा आज के बाद एलजीबीटीक्यू या हम जिन्स परस्ती या फहाशी की बात मेरे मुल्क में नहीं होगी, और इन सारी एनजीओ पे मैंने 8 घंटे का धरना देके उस पे पाबंदी लगाई। देन फ्रांस में, हॉलैंड में गुस्ताखाना खा के शाये हुए, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एहतजाज करके ओआईसी और यूएन के इजलास तक बुलवाए, उनको लेटर्स लिखवाए, और जो फिर यहाँ तक बात गई कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामोफोबिया पे करारदाद पेश की, तो उसमें भी जो सबसे पहले एहतजाज थे वो हम लोगों ने किए। ये सारी चीजों के बाद मैंने बैठ के सोचा कि यार ये सब तो आर्जी चीज है, प्रैक्टिकली कब हम लोग मुल्क को बेहतर कर देंगे। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ जो मेरी बहन ने किया था कि हालात कैसे बेहतर होंगे। तब तक हम सुनते आएंगे कि मुल्क हालत जंग में और मुल्क के हालात खराब हैं और दुआ करें, फॉर गॉड सेक। कब तक हम मौलवी साहब से ये मस्जिद में सुनते रहेंगे अल्लाह हमारे मुल्क को काबिल हुक्मरान दे। कहां से आएगा काबिल हुक्मरान? इट वुड बी आइदर यू आइदर मी, तो व्हाई डोंट यू या व्हाई डोंट मी? हम लोगों ने फिर सारे अपने नौजवानों को, भाइयों को, बहनों को इकट्ठा किया। मैंने कहा कि नाउ इट्स द हाई टाइम कि हमें असेंबलीज में जाना हो। विदाउट गोइंग इनटू द असेंबलीज आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कोई रेजोल्यूशन लानी है, कोई कानून बनाना है, कोई आइन बनाना है, तो आपको असेंबली से पास कराना पड़ेगा। तो वो असेंबली में तो हमारा चाचा मामा तय कोई नहीं बैठा हुआ, अगर बैठा हुआ भी है तो हमारी आइडियोलॉजी का तो वो है ही नहीं। वो तो नवाज शरीफ की आइडियोलॉजी का है, वो तो जरदारी की आइडियोलॉजी का है, वो तो खान की आइडियोलॉजी का, और खान की आइडियोलॉजी कोई और है, उसके बाकी एमएनएस की आइडियोलॉजी और है। खान जितना बेचारा सिंसियर हो, उसके आधे एमएनएस कहां से हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने कहा हम क्या करें? तो देन हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू की कि यार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि अपनी पार्टी तो हम बना नहीं सकते, हम तो पैसा हमारे पास उतना है नहीं। अगर ऑफिसर्स के बच्चे भी हैं तो ऑफिसर की तनख्वाह इतनी गरीब की होती है कि 3 बच्चों की यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस दे देता है, और महीने के खत्म होने से 2 महीने पहले उसकी तनख्वाह खत्म हुई भी होती है, तो घर में दाल पकी हुई होती है। ये ग्राउंड रियलिटी। वो अलग बात है कि एक बैटमैन और एक ड्राइवर उससे मिला होता है जिससे पूरा मोहल्ला समझता है कि जनाब ये तो बड़े शशके में रह रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आर somehow different। तो हम कैसे चलाएंगे? तो हमें जाना चाहिए पीएमएलएन। मैंने कहा चलो ठीक है, पीएमएलएन के ऊपर रिसर्च करो। मैंने कहा मरियम बीबी कौन है? Why is she leading PMLN? What is she up to? कौन है वो? नवाज शरीफ की बेटी? खुद क्या है? Nothing। मैंने कहा पीपल्स पार्टी में जाते। बिलावल कौन? भुट्टो साहब का नवासा, मोहतरमा का बेटा, जरदारी का बेटा, खुद उसे ये नहीं पता कि आलू दर्जन होता है या किलो होता है, या अंडा दर्जन होता है किलो होता है, बारिश आता है तो पानी आता है, या ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये तमाशे। मैं मर ना जाऊं कि मैं 11 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने की, या 12 साल मैंने जदोजहद की, सड़कों पे वॉल चॉकिंग की, लीवी बना के, ग्लू बना के पोस्टर्स खुद लगाए, मैंने जेल काटी। अभी तो मैंने ये नहीं बताया, दहशतगर्दी का पर्चा मैंने झेला कि मैंने स्टेटस को बुलंद करा, इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेजी, ये सारे पर्चे झेले। 4-4 घंटे टॉर्चर सेल में टॉर्चर हुआ, कार्य सरकार में मदाखलत के केस। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि 9 महीने के लिए 4 शेड्यूल लग गया मुझे। 4 शेड्यूल में आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाता है। मुझसे मेरे पाकिस्तान की शनाख्त छीन ली गई, जिस पाकिस्तान का परचम अब भी मेरे वेस्ट कोट पे लगा हुआ है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, घर पे लगा के भी फिरता हूँ, क्योंकि मुझे इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, मुझे इस मुल्क से इश्क है। अब आईडी कार्ड ले लिया, भाई मैंने तो इस मुल्क में दफन होना है, मेरे बाप दादे के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दुबई, लंदन या अमेरिका में जाके जायदादें जागीरें खरीदूं। फिर भी मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया गया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर, क्योंकि भाग ना जाए।
میں نے کہاں بھاگنا, میرا جینا مرنا اس ملک میں, میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں تو میرا وصیت ہوگی کہ مجھے میری مٹی میں دفن کیا جائے. اس مٹی میں, جس مٹی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو قربان کیا تھا, لاکھوں بہنوں کی عزتیں لوٹی تھی, اس مٹی کے لیے میرے بنگالیوں نے, بہاریوں نے, مہاجروں نے جتنی قربانیاں دی تھی میں جانتا ہوں. تو میرے ساتھ یہ ہوا, میرے پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے, ایک قسم کا مینٹل ٹارچر ہی تھا. اور اس کے بعد I was house arrested in a sense کہ even if I have to visit from my village to another village so I have to take permission from the local police station. خیر وہ مقدمے میں نے لڑے اور سارے مقدموں میں باعزت بری ہوئے جیت کے آئے. جن فرعونوں نے کیے ان کے منہ پہ تھپڑ تو پڑا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں شہیر سیالوی کی جگہ کسی اور بندے کا ٹارچر ہوتا, اگر وہاں شہیر سیالوی کی جگہ کسی اور بندے کی نیشنلٹی لی جاتی, اس کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے. شہیر سیالوی کو تو اس کی ماں نے گھٹی میں پاکستان سے عشق اور محبت کھلایا تھا. اس کا تو باپ, تایا, چاچا, ماما سارے فوج میں, انہوں نے تو بچپن سے شہید نے یہ دیکھا کہ یار اس ملک سے محبت کرنی ہے اور ٹوٹ کے محبت کرنی ہے. اگر شہیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج وہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتا اور ریاست کے خلاف بغاوت کر جاتا. دین آئی ریئلائزڈ کہ بھائی دہشت گرد بنتے نہیں ہیں, دہشت گرد بنائے جاتے ہیں, ہمارے رویے دہشت گرد بناتے ہیں. ایک چوکی سے آپ گزرتے ہیں پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے تو وہ بندہ آپ کو سلوٹ بھی کر دیتا ہے اور پوچھتا بھی نہیں ہے کہ who the hell you are. اور آپ ہی اگر شلوار قمیض بیس کوٹ اور پگڑی پہن کے وہاں سے گزرے, پگڑی نہ پٹھانوں والا حلیہ بنا کے وہاں سے جائیں, بلوچوں والا حلیہ بنا کے وہاں سے جائیں, تو آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک چیکنگ کی جاتی ہے. وائی؟ یہ رویے آپ کو انٹسٹیٹ کر دیتے ہیں. Then we realized کہ I have to serve this state. اور میں نے اس فساد کو ختم کرنا اور یہ جو فراڈ میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, میں نے بروز حسب جواب دینا اللہ تعالیٰ کہ اتنی شہادت اس ملک کے لیے اس لیے دی گئی کہ تمہارے پاس موقع بھی تھا, تمہاری فین فالوئنگ بھی تھی, 2-4 بندے تمہیں سنتے بھی تھے, اور تم نے کچھ نہیں کیا. اور ایک ریاست, واحد ریاست اسلام کے نام پہ بنی, تم اس کی خدمت کرنے سے انکاری ہو گئے. میں نے کہا اب ہم کام کریں. Then we decided کہ یار پیپلز پارٹی نو, بلاول کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, میں مر جاؤں اس سے, مریم بیوی کے پیچھے نو. پھر ہم نے دیکھا پی ٹی آئی, میں نے کہ عمران خان کے بعد کون ہے پی ٹی آئی میں جس کے پیچھے ساری پی ٹی آئی کھڑی ہوگی؟ تو آنسر واز نو ون. دھڑے بنے ہوئے 6-7 دھڑے بنے ہوئے, آپ شاید وقت آئے گا آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. تو میں نے کہا پی ٹی آئی کے مستقبل تو اگلے 5 سال ہے بس. آفٹر عمران خان دیر از نو پی ٹی آئی. تو 5 سال میں تو ہم پی ٹی آئی میں کچھ پنپتے ہوئے اوپر جائیں گے, اتنے میں خان صاحب گئے تو آگے پیچھے تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کہا اب کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا, اب ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹی لانچ کریں. ہم نے لانچ کی اور الحمدللہ پاکستان نظریاتی پارٹی اس کا نام رکھا, اینڈ اٹس دا اونلی پولیٹیکل پارٹی which is led by youth. سارے مرکزی کابینہ نوجوان ہیں 25 سے 35 سال کے اندر. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یار اب آتے ہیں, یہ ہماری اسٹرگل تھی زندگی, اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف کہ یار سولوشن اورینٹڈ چیز کیا ہے, what should be done کہ بھئی پاکستان کو بہتر کیا جا سکے. میں بائی پروفیشن میں ٹیچر بھی ہوں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں اپنے علاقے کے 2 کالجز بزرگوں نے بنا کے دیے تھے تو جا کے پڑھاتا ہوں. عبادت پتہ کسے کہتے ہیں جوانوں؟ عبادت یہ ہے کہ جب میں انہیں پاک سٹڈیز پڑھاتا ہوں, کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ لیکن پڑھاتا میں پاک سٹڈیز اس لیے کہ میرا انٹرسٹ یہ ہے, اور اس کے اندر میں پھر انہیں حب الوطنی پڑھا سکتا. میں انہیں کہتا ہوں بچوں 50 منٹ کی کلاس ہے تو 35 منٹ ہم پڑھیں گے, 15 منٹ میں 3 بچے 5-5 منٹ کی پریزنٹیشن مجھے دیں.
اور میرے ایک کالج میں 700 بچہ ہے، ایک کالج میں 1100 بچہ ہے، سب کے لیے لازم کرا دی. یونیورسٹیز میں پریزنٹیشن ہوتی ہے، کالجز میں یہ والا ہے ہی نہیں. کالج میں یہی ہوتا ہے پورے کالج میں ایک بچہ نعت والا، ایک تلاوت والا، ایک تقریر والا یا 4 تقریر والے، بس باقیوں کو بولنا ہی نہیں آتا. میں نے 1100 کے 1100 کو اور 600 کے 700 کے 700 کو دونوں کالج میں یعنی 1800 بچوں کو لازم قرار دیا کہ بیٹا تم ایگزام میں پاس ہوتے ہو، بورڈ کو ٹاپ کرتے ہو یا فیل کرتے ہو، مجھے اس سے غرض. تمہیں بولنا آنا چاہیے، مجھے اس سے غرض. کیا بولنا آنا چاہیے؟ جو میں چاہتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے ٹاپک تمہیں دے رہا ہوں، ریالٹی آف 9/11 پہ کل پریزنٹیشن. اگلے دن پریزنٹیشن تیار کر کے آتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ دراصل انگریزوں نے خود کرایا، اپنے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک کیا، پھر ایران کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، سیریا کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، لیبنان کو تباہ کیا، فلسطین میں ظلم کیا، پاکستان پہ ڈرون سٹرائک کی، خود ڈرامہ رچا. کبھی کہتے دہشت گرد تو عراق بیٹھا ہوا ہے، پھر کہتا نہیں عراق کو تباہ کر دیا، دہشت گرد تو بھاگ گیا ایران میں، ایران کو تباہ کر دو، دہشت گرد ادھر نہیں ملا، افغانستان بھاگ گیا، افغانستان کو تباہ کر دو، وہ یہاں بھی نہیں ملا، پاکستان کو تباہ کرو. کیوں؟ بیکاز اٹ از دا اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ ان دا انٹائر مسلم ورلڈ. تو کسی کو بھی پاکستان ہضم نہیں ہوتا. سازشیں ہوتی ہیں اس ملک کے خلاف. جب یہ چیز میرے بچے کو پتہ چلتی، میں نے کہا بیٹا تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہارے کورس کا حصہ نہیں ہے اور میں نے تمہیں کیوں کرایا؟ کہتا ہاں سر کیوں کرایا؟ میں نے کہا اس لیے کرایا کہ جو پاکستانی ابھی دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، انہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ تم پاکستان سے آئے ہو، فرام پاکستان، ہاں جی آئی ایم فرام پاکستان، دین یو مسٹ بی اے ٹیررسٹ. تو وہ اپنی ڈگری بچانے کے لیے یا اپنی نوکری بچانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. تو آپ جو یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح میں پیچھے سے کسی نہ کسی پنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، آپ میں سے بھی زیادہ نہیں تو 70% لوگ کسی نہ کسی پنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی سیالکوٹ کا ہوگا، کوئی چونڈے کا ہوگا، کوئی گجرانوالے کا ہوگا، کوئی بہاولپور کا ہوگا، کوئی دیر سوات کا ہوگا، کوئی کہاں کا ہوگا، بلوچستان کا ہوگا، کوئی کراچی دادو سندھ کا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں جب کسی گھر میں رشتہ آتا ہے نا، تو جو بیٹی ہوتی ہے اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا فلاں لڑکے کا رشتہ آیا، کیا تمہیں قبول ہے، ان کو ہاں کر دیں، تو بیچاری شرم کے مارے، اور شرم نہیں ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابا جی قبول نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے، یا مجھے وہ پسند نہیں ہے، نہیں کہہ سکتی. یہ خاموش ہوتی ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ شرما رہی ہے، یہ خاموش ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں وہ ہاں کر دیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ بیچاری رگڑا کھاتی رہتی ہے. تو خاموشی ہوتی ہے آدھا اقرار، آدھی ہاں ہوتی ہے خاموشی. تو جب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کہتی ہے کہ پتر تو دہشت گرد ہے نا، پاکستانی ہے نا، تم تو سارے اس طرح چور ہو، چکے بھکاری ہو، تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جواب دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے یہ اور ہماری نوکری چلے. تو جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو رکھ کے چماٹ مارتے ہیں آپ کے، اور روزانہ مارتے ہیں. اور ہم ایسی غلام قوم ہے انفارچونیٹلی بنا دیا کہ ایک پنڈ کا چودھری تھا، اس نے کہا لوگ کام اتنا نہیں کرتے، ان کو نا روزانہ جب یہ کام پہ آیا کریں تو ان کو 6 لتر مار کے بھیجا کریں. ایک ہفتے کے بعد چودھری نے کہا چلو ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ لتر تو انہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی ان سے پوچھتا ہوں تاکہ یہ بولیں کہ یار لتر ہم نے مزید نہیں کھانا ہے، ابھی ہم کام کریں گے صحیح طریقے سے، تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اس نے سارے پنڈ کو اکٹھا کیا، ہاں جی تم لوگ خوش ہو؟ سارے پنڈ نے کہا سر ہم خوش ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ لتر مارنے کے لیے 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں لائن میں 2 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. تو لتر مارنے کے لیے آپ کم از کم 10 بندے رکھیں تاکہ جلدی جلدی لتر کھا کے ہم کام شروع کریں. ہم ایسی غلام قوم. تو اس قوم کو غلامی سے نکالنا تھا، اس قوم کو ایک آزاد خود مختار پاکستان بنانا تھا کہ جو اپنے فیصلے تو خود کرے یار، جو کسی کی ڈکٹیشن میں تو نہ چلے. Religiously, some of us are inclined towards Iran, some of us are inclined towards Saudi, some of us are inclined towards Turkey. And politically, strategically, some of us are inclined towards America. Some of us are inclined towards China, and some of us are inclined towards Russia. But what the hell is this? ہمارا اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہے. ہم پاکستانی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہم نے بھی 2 سپر پاورز کو توڑ کے پرے مارا ہے، پہلے امریکہ کو، پھر روس، پہلے روس کو، پھر امریکہ کو، اور پھر خالی امریکہ کو نہیں، اس کے ساتھ نیٹو پاورز کو، نیٹو کی پوری کنٹریز، درجنوں ملکوں کو شکست. تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ بھائی؟ ہمارا کوئی بیانیہ نہیں. میں نے کہا سولوشن اورینٹڈ.
سب سے پہلے اس ملک کے بچوں کو ایک تعلیمی نصاب. تو سوری میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن آج سر بڑے بالکل آپ کی تمام باتیں درست ہیں اور بے شک تمام باتیں سچی ہیں اور حق پر ہیں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں, لیکن ہمارے پاس کافی سارے کوشچنز آ رہے ہیں آڈینس کی طرف سے, تو وہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی. چلے ٹھیک ہے, اب شروع کر دیتے کوشچن آنسر سیشن پہ, کیونکہ یہ ڈیبیٹ بہت لمبی جا رہی جی سر ہے. بالکل ایسا. جی پلیز سوال پوچھ. سر یہ سوال آڈینس کی طرف سے آیا ہمارے پاس کہ تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور آج بھی قلم کے ذریعے گمراہ کرنے کے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں. کیسے روکا جائے بچوں کو؟ سر وہ پڑھایا جا رہا ہے جو کہ مغربی ثقافت کو فروغ دلواتا ہے, تو سر اس پر ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں؟ بہن, میں نے 8 سال ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ میرے بچوں کو ان کے اپنے پیو دادے کے بارے میں پڑھاؤ, کسی اور کے پیو دادے نہ پڑھاؤ, یعنی کہ جو ہمارے اصل ہیروز ہیں ان کا بتاؤ. Who was صلاح الدین ایوبی, who was ٹیپو سلطان, who was نور الدین زنگی, طارق بن زیاد کون تھا, ان کے بارے میں پڑھاؤ. یہ ہیروز ہیں ہمارے. تم مسٹر پڑھاتے ہو, چلو انگریزی ہے, انگریزی میں آپ کیا ٹیپو سلطان نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو؟ صلاح الدین ایوبی یا نور الدین زنگی نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو؟ تو جب ہر دروازے کے اوپر میں نے کہا مسٹر پڑھا رہے ہو, اولیور ٹویسٹ پڑھا رہے ہو, سنڈریلا پڑھا رہے ہو, شیکسپیئر پڑھا رہے ہو, مجھے برا نہیں لگتا, پڑھاؤ, لیکن ان کو بھی تو پڑھاؤ نا. ہمارے تو اصل ہیروز ہی ہیں, تاکہ ہمارے اندر بھی ہو گیا یار ساڈے بھی پیو دادے کچھ سن, ہمارے بھی جو ہیروز تھے وہ بھی کچھ تھے, کہ نہیں ہم لوگوں نے وہ لے پالک کی آئیڈیالوجی لے کے چلنا. دین جب میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کہ یار یہاں تو کوئی جواب نہیں آتا, پھر میں نے نظریات کے نام سے ایک بک لکھی 5 سال پہلے. اس میں ان سب کے بارے میں لکھا, ان ہیروز کے بارے میں لکھا, 100 صفحات پہ مشتمل, صرف 100 پیجز, کہ آپ اگر صبح پڑھنے بیٹھیں تو 4-5 گھنٹوں میں آپ پڑھ لیں پوری بک. اور اس کتاب نے انقلاب برپا کیا. 70,000 کاپیز اس کتاب کی مفت میں تقسیم کروائی ہم نے. اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا تھا قیمت مفت, اور وہ یہاں تک کہ کویت میں پاکستان کے 22-23 سکولز ہیں جہاں کویت میں موجود پاکستانی, انڈین, نیپالی, بنگالی بچے پڑھتے ہیں, ان میں بھی کئی اسکولوں میں پڑھائی جانے شروع ہوئی. اور پھر میں نے کہا کہ صبح ٹیچر اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں مسٹر چپس یا شیکسپیئر پڑھایا کرے گا, شام کو کالج کے باہر شہید سیالوی ان بچوں کو ٹیپو سلطان, علم الدین اور محمود غزنوی یا صلاح الدین ایوبی پڑھایا کرے. اور پھر یہ کام شروع ہو گیا کہ کالج کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا اس کے بعد جب بریک ہوتی تھی تو CR کھڑا ہو جاتا تھا کہ آؤ نظریات کا آج فلاں ٹاپک پڑھتے ہیں, 5 منٹ کے اندر اندر یہ پڑھیں گے اور پھر بریک پہ جا کے باقی 10 منٹ بریک انجوائے کریں گے. تو یہ خاموش انقلاب ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کس چیز کو آپ احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں, جب وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ نے خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ جناب یو ویٹنگ فار سمن ایلس کہ وہ آ کے معاملہ کرے گا, کچھ چیزیں آپ نے پھر خود کرنی. جی اگلا سوال. سر لیکن ہمارے یہاں احتجاج کو جو رنگ دیا جاتا ہے جیسے کہ مار دھاڑ, توڑ پھوڑ, تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر کہیں احتجاج ہو بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہو پاتا. میرے ساتھ 100 بندے نکلے احتجاج کے, اور 100 کے 100 اتنے قابل ہوں کہ ان میں سے کسی سے بھی کوئی پوچھے کہ تمہارا مدعا کیا ہے اور وہ بیان کرنے کے قابل, تو آدھا احتجاج تو میرا ادھر ہی کامیاب ہو جائے اگر آپ کی لاجک اسٹرانگ. تو احتجاج یہ لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں جب ہالینڈ ایمبیسی کو سیز کرنے کا نعرہ لگا کے نکلا تھا کہ بھی یہاں گستاخی ہو رہی ہے اس ملک میں, تو اس ملک کی ایمبیسیڈر کو بھیجو, تو میرے ساتھ 20-22 ہزار بندہ نکل گیا. اور میں نے اس وقت مذاکرات میں گورنمنٹ نے کہا کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ہالینڈ کے ایمبیسیڈر کو بھیجیں, کیونکہ پوری یورپی یونین پھر کوئٹ کر جائے گی ہمیں, اور ہمارے لاکھوں بچے جو وہاں نوکریاں کر رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں یا وہ اپنا پڑھائی کر رہے ہیں انہیں وہ واپس بھیج دیں گے. تو ہم یہ کر نہیں سکتے. میں نے کہا دوسرا مطالبہ OIC کا اجلاس بلاؤ تمام اسلامی ممالک کا. انہوں نے کہا ابھی بلاتا. انہوں نے لیٹر لکھا اور اس میں آواز بھی بلاتی. میں نے کہا UN میں جا کے آواز اٹھاؤ. انہوں نے وہ بھی اٹھائی, پوری دنیا کے ہر ملک میں.
اب کچھ مانا جاتا ہے, کچھ نہیں مانا جاتا. اب کیا ہے کہ احتجاج کو کنٹرول لیڈر کیسے کرتا ہے؟ مجھ سے ساری عوام خوش ہوگی سوائے چند لوگوں کے, فنیٹک قسم کے لوگ ہر جگہ. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ تو ہمیں لائے تھے کہ ایمبیسی کو تالا لگائیں گے. میں نے کہا اب اگر ایمبیسی کو تالا لگانے کے لیے ہم آگے جائیں گے تو رستے میں ایران اور سعودیہ کی ایمبیسی ہے, اور یہاں ہر مکتبہ فکر کا بندہ موجود ہے. آدھے ایران کو آگ لگائیں گے, آدھے سعودیہ کو آگ لگائیں گے. اور میں نے کہا درمیان میں انڈیا, امریکہ اور برطانیہ کی بھی سارے اپنا غصہ ادھر بھی نکالیں. تو پاکستان کو آپ دنیا میں کیا اکیلا کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ تو بیچ میں ایسے بھی جذباتی ہو, نہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. میں کہا تم تو ہو جاہل, میں تو نہیں ہوں نا. میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے اس عوام کی, اور اگر ہم آگے موو کرتے ہیں اور پولیس نے چلائی گولی, مجھے تو وہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی, میں نے تو ہیرو بن جانا. لیکن بھائی جان یہ بتاؤ, جب پیچھے غریبوں کے بچے شہید ہوں گے, پولیس والے بھی تو کوئی انڈیا کے نہیں ہیں, ہمارے ملک کے. They are bound to follow they are bound to maintain the law and order situation. تو وہ بھی مسلمان کے بچے, وہ بھی شہید ہوں گے, میری عوام بھی شہید ہوگی, ان کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے. میں تم سے گالی سن لوں گا لیکن میں ریٹیلیٹ نہیں کروں گا اگینسٹ مائی اون فورسز. اٹ ڈیپینڈز آن دا لیڈر کہ وہ آگ لگائے, بندے مروائے, یا درمیانی راستہ نکال کے ایسا کام کرے جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے, اس کی کاز کو بھی فائدہ ہے, اور غریبوں کے بچوں کو کوئی نقصان. جی اگلا سوال. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی بتایا کہ جب 1947 14 اگست کو پاکستان جب وجود میں آ رہا تھا, اس سے پہلے جو لوگ پاکستان بننے سے اینٹی تھے, قائد اعظم کے بھی کچھ ان کے نظریے کے خلاف تھے لوگ. سر ان کا کیا نظریہ تھا؟ وہ پاکستان کیوں نہیں, مطلب پاکستان کے خلاف کیوں تھے, پاکستان کے وجود کے خلاف کیوں تھے وہ؟ دیکھیں بھائی, there were three main groups of Muslims at the time of partition. نمبر 1 وہ مسلمان تھے. یہ بعد میں پروپیگنڈا ہوا, اور ہم نے اپنی فرقہ واریت کو وہ چورن بیچنے کے لیے نا, ہم لوگوں نے یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کی. یہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو آج ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں سارے. میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. 3 گروپ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو قائد اعظم کا حامی تھا, مسلمانوں کا گروہ. دوسرا گروہ وہ تھا جو کانگریس کا حامی تھا, اور اس کا یہ ماننا تھا کہ مستقبل میں جس کو لیڈ کرتے تھے ابوالکلام آزاد صاحب, اور وہ قائد اعظم کے ہی پائے کے لیڈر تھے. میں قائد اعظم کو زیادہ بڑا لیڈر مانتا ہوں, لیکن دونوں ہم اثر تھے, اور ایک بڑے دبنگ آدمی تھے ابوالکلام صاحب. لیکن he was not in favor of پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کچھ عرصے تک کہ ہم پورے ہندوستان پہ دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں مسلمان. اگر پاکستان الگ نہیں ہوتا تو ہماری اتنی کوانٹٹی ہو جائے گی مستقبل میں, اور ہم اپنے آپ کو ایجوکیشن میں بھی ٹھیک لے جائیں گے. ان کا یہ ماننا تھا, لیکن وہ درست ثابت نہیں ہوا جو آج حالات بنے ہوئے ہیں. قائد اعظم واز رائٹ. تیسرا گروہ تھا, آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی. اس کے والد تھے سالار ملت, مجلس اتحاد المسلمین کو لیڈ کرنے والے. وہ انڈیا میں اس لیے رک گئے کہ جناب جب سارے ہجرت کر جائیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو ہجرت نہیں کر پائیں گے, تو یہ وہ ڈنڈا بردار ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا ان کو پروٹیکٹ کرنے ہم لوگ جائیں. تو وہ تیسرا گروہ اس نیت سے انڈیا میں رک گیا تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ اتنا بڑا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان واقعی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. مسلمان کچھ جگہوں پہ بیچارے کانگریس کے نرغے میں آ گئے تھے. کانگریس کیونکہ بہت بڑی فراڈ تھی, اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ قائد اعظم سے بغض رکھتے تھے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ قائد اعظم کی قیادت میں چلے. لیکن عزت تو اللہ کی دین ہوتی ہے, اور اس عزت کو ملنے میں تو کوئی نہیں روک سکتا جب اللہ آپ کو نوازنا چاہے. جی اگلا سوال. جی کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ سر ایم آئی آڈیبل؟ ہاں جی یو آر آڈیبل. ابھی سوال کریں. جی سر. سر قوم کے بچوں کو آج کل کے دور میں تعلیم حاصل
جو کرائی جا رہی ہے سر اس کو پولیٹکس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ایک بچہ پولیٹکس سے بچ کر کیسے پڑھائی حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے آج کل کے دور میں سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں پولیٹکس بچوں کے پولیٹکس کی وجہ سے. میں آپ کو یہ سوال آپ کو 2 سال بعد چینج ہو جائے گا. اس کی وجہ پتہ کیا؟ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ بچوں کو سیاست سے دور رکھا گیا. یہ ظلم ہوا ہے. وہ اس لیے ظلم ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کا بچہ سیاست کو جانتا ہی نہیں ہے اور سیاست صرف نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کے گھر تک محدود ہو کے رہے. عام آدمی کا بچہ میں اور آپ صرف اسی نواب وڈیرے جاگیردار کے آوے جاوے کے نعرے لگا سکتا ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتا, کیونکہ ہمیں بتائی کچھ نہیں کیا کہ سیاست کی کیسے جاتی. سیاست تو عبادت ہے اگر اسے صحیح سمجھا. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ آج اپنے علاقے کے ایم ایل اے کو اٹھائیں, ذرا اس کے پچھلے 50 سال کا ریکارڈ تو نکالیں کہ آج یہ پی ٹی آئی سے الیکٹ ہو گیا. پچھلی بار نون لیگ کی ہوا چل رہی تھی, یہ نون لیگ کا ایم ایل اے تھا. اس سے پہلے بھٹو کی شہادت ہو گئی تھی محترمہ کی, تو سمپتی مل رہی تھی, یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آگے جیت گیا. تو یہ تو فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تو چونا لگا رہے ہیں ہماری قوم اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور ہمیں کہتے ہیں بچوں کو سیاست سے دور رکھیں. بھائی کیوں دور رکھیں؟ ایک غریب مزدور ہاری کسان کا بچہ جب تک سیاست میں نہیں آتا اور ایم این اے نہیں بنتا تو ملک کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. ایک غریب ہے, اس کو ہی پتا ہے کہ غربت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور اسی کو پتا ہے غریب کا درد کیا ہے. میں اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے سگار لگا کے گفتگو کرتے ہوئے غربت کو دور نہیں کر سکتا. یہ وہی کرے گا جو اس سسٹم کا پسا ہوا ہو, کیونکہ وہ اس سسٹم سے نفرت کرتا ہے. He would try his level best to change. اگلا سوال. جی کسی اور کا سوال تو آپ سر میں آپ کا سر وقت بھی بہت قیمتی ہے اور ہمارے پاس نہیں وقت کی قلت ہے. میرے پاس بہن پورا ٹائم ہے. آپ لوگوں میں سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں اجازت دیں پلیز. سر آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہیں گے کہ سر یکجا تو ہم پہلے بھی کیے گئے تھے, سر سب پرچم کے تلے اکٹھے بھی ہوئے تھے, پھر آج ہم دیکھتے ہیں تو بات وہیں آ گئی ہے دوبارہ سے. سر نہ وہ جذبہ رہا ہے نہ وہ ولولہ رہا ہے, تو ایسا کیا ہو کہ مسلمان پھر سے مسلمان بن جائیں, دوبارہ سے ہمارے اندر وہ ایک چیز بیدار ہو جائے جس کی آج کل کے نوجوانوں میں ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یونائٹ کرنے والا محمد علی جناح تھا, جس کے پیچھے ہر مکتب فکر کا آدمی چلتا ہے, جس کے پیچھے نواب وڈیرے جاگیردار بھی چلنے کو تیار تھے, کسان مزدور ہاری بھی چلنے کو تیار تھے, جس کے پیچھے ہر امیر غریب چلنے کو تیار تھے. لیکن انفارچونیٹلی قائد اعظم پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد ہی فوت ہو گئے. ہمیں جس شخص نے لیڈ کرنا تھا وہ شخص ہم میں نہیں رہے, اور پاکستان بننے کے 1 سال کے اندر اندر قائد اعظم کیا کر سکتے تھے؟ 60 لاکھ لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے, ان کو بسا سکتے تھے, انہوں نے بسانے کی پوری کوشش کی, اور اسی کے اندر اندر وہ فوت ہو گئے. اور ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ قائد اعظم کو ایمبولینس بھی کام کی نہیں تھی. میں تو کہتا ہوں اس پہ بھی پوری جے آئی ٹی بننی چاہیے کہ قائد اعظم فوت ہوئے تھے یا شہید کیے گئے تھے. کیا تک بنتی تھی کہ ایک فاؤنڈر آف دا نیشن 3 گھنٹے اس کی ایمبولینس ویسی سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے خراب, اور وہ تڑپ تڑپ کے اس میں فوت ہو گیا, اور ساتھ سے گزرنے والی گاڑیوں کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ فاؤنڈر یا فادر آف دا نیشن اس ایمبولینس میں موجود ہے. اینی ہاؤ, آفٹر قائد اعظم ہمیں لیڈر نہیں ملے. ہمیں جو لیڈر ملے وہ سنیوں کے لیڈر تھے, شیعوں کے لیڈر تھے, وہابیوں کے لیڈر تھے, مسلمانوں کے لیڈر نہیں. ہمیں جو لیڈر ملے وہ مہاجروں کے لیڈر تھے, پشتونوں کے لیڈر تھے, پنجاب کے لیڈر تھے, جاگ بلوچی جاگ کے لیڈر تھے, سندھو دیش کے لیڈر تھے, پاکستان کے لیڈر نہیں تھے. اب وقت ہے کہ ہمیں دوبارہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی بن کے سوچنا ہوگا, ادروائز پھر دھکے کھاتے رہیں گے ساری زندگی ہم. اگلا سوال. ایسا ہی ہے سر. آپ کی اسی بات پر میں کچھ اشعار کہہ کے اینڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں نوجوان ہیں اور سوال سر بے شمار ہیں,
لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم چاہیں گے کہ آپ کا بھی زیادہ وقت نہ لیں اور اس سیشن کو اینڈ کی طرف لے کے جائیں. میں اس سر سے آپ پہلے کا ایک ایک عرض ایک کرنا لفظ چاہتا ہوں. ہمارے دلوں میں اترا ہے اور آپ نے جزاک واقعی اللہ. جذباتی کر دیا. میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جی سر جس نے بھی ضرور اسکرین ریکارڈنگ کی وہ لازمی آپ لوگ اپلوڈ کیجیے گا. اسکرین سر ریکارڈنگ فار اس کا شور نہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. میں سیشن کے اختتام پر کچھ اشعار عرض کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد ہم قومی ترانہ سے اپنے اس کانفرنس کو اختتام پذیر کریں گے. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں, ترنم گھول سکتے ہیں, محبت بول سکتے ہیں, تبسم اوڑھ سکتے ہیں, دلوں کو جوڑ سکتے ہیں, تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں. اپنی کانفرنس کے اختتام پر ہم اپنی کانفرنس کا اختتام ہم قومی ترانے سے کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ ہماری ملاقات اسی کانفرنس کے دوسرے حصے میں 12 اگست کو ہوگی انشاءاللہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ تمام حضرات اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں قومی ترانے کے احترام میں اور سماعت کریں. شکریہ. زمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم سر